प्रिंस रहीम आगा खान द फिफ्थ पिछले दिनों पाकिस्तान के दौरे पे थे। जिस शख्स को आप मीडिया पे देखते हैं वो शख्स कोई मुल्क के ऊपर हुकूमत नहीं करता। जो आगा खान है वो कोई आर्मी भी कमांड नहीं करते, किसी तख्त व ताज के भी मालिक नहीं हैं। येट लाखों लोग अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स उनको रिकग्नाइज करते हैं एज देयर लिविंग इमाम। जब वो ट्रैवल करते हैं तो लोग सिर्फ उनको देखने के लिए जमा हो जाते हैं जिनका तल्लक उनकी कम्युनिटी से। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि अक्रॉस ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और सेंट्रल एशिया उनकी कम्युनिटी हर जगह फैली हुई है। उनका नाम और उनकी फाउंडेशन का नाम मुंसलिक है हॉस्पिटल्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स के साथ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इवन लग्जरी होटल्स। फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ हुंजा टू द सिटी ऑफ कराची, नैरोबी, लंदन, टोरंटो, मुंबई, उनका इन्फ्लुएंस हर जगह नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो उनकी कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, आगा खानी कम्युनिटी, वो एक रिलीजियस लीडर है, एक इमाम है। दूसरों के लिए वो फिलांथ्रोपिस्ट हैं। मगर वेस्ट के अंदर उनको हेड ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड समझा जाता है। बहुत सारे साउथ एशियंस, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, ये जो आगा खान है और उनकी जो कम्युनिटी है, इट रिमेन्स एन एनिग्मा, इट रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो फिर हु एग्जैक्टली इज़ दी आगा खान? लाखों लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं? और ये जो इंस्टीट्यूशन है आगा खान का, ये किस तरह सरवाइव कर गया जबकि इसकी तरह के बाकी इंस्टीट्यूशंस तारीख के अंदर फना हो गए? एक ऐसा टाइटल जो शुरू हुआ था सदियों पहले, इट इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल नेम्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें एक शख्स की ज़िंदगी की तरफ देखना पड़ेगा जिसने ये जो नाम है, ये जो आगा खान का इंस्टीट्यूशन है, इसको एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। क्योंकि अस्पतालों से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले, फाउंडेशन से पहले, लग्जरी होटल्स से पहले एक शख्स था जिसको सोने में तोला जाता था, उसके बाद हीरो में, फाइनली प्लैटिनम में। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। ये जो स्टोरी है आगा खान की, ये पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया से स्टार्ट नहीं होती। ये इवन विद द टाइटल आगा खान से स्टार्ट नहीं होती। ये जो कहानी है ये आज से तकरीबन 1000 साल पहले शुरू होती, आफ्टर द डेथ ऑफ द सिक्स्थ इमाम, इमाम जाफ़र सादिक। जो शिया कम्युनिटी थी उस टाइम की, उनमें एक स्प्लिट हो गया, उनके अंदर एक तनाज़ा, एक डिस्प्यूट हो गया, इख्तलाफ हो गया कि उनके बाद नेक्स्ट इमाम शिया कम्युनिटी का कौन होगा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके बेटे इस्माइल को चूज़ किया एज देयर नेक्स्ट इमाम, और ये जो स्प्लिट था ये अगेन शिया कम्युनिटी के अंदर हो गया। जो बाकी लोग थे वो 12 शिया कहलाए, और ये जो लोग थे इनको इस्माइली या निज़ारी शिया कहा जाता है आज तक। एक स्टेज पे ये जो तारीख़ है निज़ारी इस्माइली शिया कम्युनिटी की, इसको मिस्टीरियस असैसिन्स के साथ भी जोड़ा जाता है। मगर ये जो टाइटल है आगा खान का, जो निज़ारी इस्माइली कम्युनिटी के इमाम अब यूज़ करते हैं, बहुत ही बाद आया, क्योंकि जो शुरू में निज़ारी इस्माइली कम्युनिटी के इमाम थे उनको आगा खान नहीं कहा जाता था। सबसे पहले हसन अली शाह, द 46th इमाम ऑफ द निज़ारी इस्माइली, उनको ये टाइटल बिस्टो किया गया पर्शियन रूलर फ़तेह अली शाह की तरफ से। उस ज़माने में कजर डायनेस्टी थी ईरान में, पर्शिया के अंदर। मगर हुआ ये कि आगा खान द फर्स्ट, हसन अली शाह के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल बाय द कजर डायनेस्टी, और फाइनली उनको फोर्स किया गया, उनकी कम्युनिटी को फोर्स किया गया कि वो इंडिया माइग्रेट कर जाएं। जब आगा खान द फर्स्ट और उनकी कम्युनिटी ने माइग्रेट किया इंडिया, वहाँ से बहुत बड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ आगा खान और उनकी कम्युनिटी सेटल नहीं हुई थी। वहाँ पे ये जो टोटल कम्युनिटी है ये ट्रांसफॉर्म हो गई। जो बॉम्बे पोर्ट था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ये कनेक्टेड था पर्शिया के साथ, ईस्ट अफ्रीका के साथ, गल्फ़ के साथ, यूरोप के साथ, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर की जो आर्टरीज थी वो सारी दुनिया में फैली हुई थी। इस्माइली कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होना शुरू हो गई थ्रू दीज रूट्स। फाइनली ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो बहुत बड़ी आगा खानी कम्युनिटी है ये इसी दौर में माइग्रेट हुई। अब जो इमाम थे वो सिर्फ एक लोकल कम्युनिटी के हेड नहीं थे, अब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हेड बन गए थे। 1877 कराची, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। उनका नाम रखा जाता है सुल्तान मोहम्मद शाह। तारीख उनको याद रखती है आगा खान द थर्ड के नाम से। सुल्तान मोहम्मद शाह वॉज बॉर्न इन द एज ऑफ द एम्पायर। क्वीन विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया, रूल्स ओवर द लार्जेस्ट एम्पायर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। इंडिया जो है वो क्राउन जूल है
برٹش ایمپائر کا. اسٹیم شپس جو کنیکٹ کرتی ہیں تمام کانٹیننٹس کو, ٹیلی گراف کیبل سے میسیجز ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. دنیا اس دور میں چھوٹی ہو رہی ہے, تیز ہو رہی ہے, از مور کنیکٹڈ دین ایور. مسلم جو ہیں انڈیا میں اس دور کے, ان کے لیے ایک بہت ہی انسرٹنٹی کا ٹائم ہے. جو ریبیلین تھا, غدر, جنگ آزادی 1857 وہ فیل ہو گئی, مغل ایمپائر کا خاتمہ ہو گیا. جو ایلیٹس تھیں انڈیا کے اندر, مسلم ایلیٹس, طاقت ان کی ختم ہو گئی اکراس انڈیا. جو مسلم لیڈرز تھے وہ ایک بہت ہی مشکل سوال پوچھ رہے تھے کہ اب جو مسلم کمیونٹی ہے انڈیا کی وہ سروائیو کیسے کرے گی ان اے ورلڈ جو اب بہت تیزی سے یورپین طاقتوں کے قبضے میں آتی جا رہی ہے. اس مومنٹ کے اندر اسٹیپ ان کرتے ہیں دا ینگ آغا خان. ان لائک دوز چلڈرن جو اس زمانے کے اندر ایلیٹس کے تھے جو انڈیا میں رہا کرتے تھے, ینگ آغا خان از بورن انٹو ٹو ورلڈس. ایک ایسی دنیا جو اینشنٹ ہے, ایک ہیریڈیٹی لائن آف امامز جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے, جو لائن تقریباً 1000 سال پرانی تھی. مگر دوسری ایک ماڈرن سائڈ بھی تھی. جو ماڈرن سائڈ تھی وہ یورپین سائڈ تھی. ایج آف ایمپائر, انڈسٹری, گلوبل ٹریڈ, ریپڈلی چینجنگ آئیڈیاز. جب ٹین ایجر تھے سلطان محمد شاہ تو انہوں نے انہیریٹ کی امامت آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر آغا خان دا سیکنڈ. ہوتا کیا ہے, ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کوئی حاکم, بادشاہ, نواب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے, سکسیشن ہوتی ہے, نئے بادشاہ آتے ہیں, اپنی ایمپائر کو وہ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, ادھر ادھر موومنٹ نہیں کرتے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو رہ گیا ہے اس کو بچایا جائے. آغا خان دا تھرڈ ڈیڈ سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. انہوں نے باہر کی طرف دیکھنا شروع کیا, انہوں نے یورپ کی طرف دیکھنا شروع کیا. یہاں پہ جو کہانی ہے آغا خان کی ٹرولی انٹرسٹنگ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں جب فیصلہ کیا آغا خان دا تھرڈ نے کہ وہ یورپ ٹریول کریں تو بڑی عام سی بات تھی. اس زمانے میں جو نواب تھے, مہاراجہ تھے انڈیا کے, پرنسلی اسٹیٹس کے جو تھے, وہ روٹینلی یورپ جایا کرتے تھے. وہاں پہ ان کے ڈریسز کے اوپر, ان کی انٹوراج کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جاتی تھی. بہت سے ایسے لوگ تھے, جب آغا خان نے ٹریول کیا, فرسٹ وہ فرانس گئے, اس کے بعد وہ برٹن گئے. بہت سے ایسے نواب بھی تھے جن کے پاس پیسے زیادہ تھے آغا خان سے. زیادہ تر ایسے تھے جو ایکچوئل ٹیریٹریز کو رول کیا کرتے تھے. آغا خان کبھی بھی کسی ملک کے اوپر, کسی زمین کے حصے کے اوپر حکومت نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے بھی مہاراجہ تھے جن کے پاس آرمیز بھی تھی جو گورن کیا کرتے تھے اپنے سبجیکٹس کو. زیادہ تر لوگ اس دور کے آج تاریخ کے اندر فٹ نوٹ بن گئے ہیں. آغا خان دا تھرڈ کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. ایز اے ینگ مین جب وہ ایمپائر کے کیپٹلز میں ٹریول کر رہے تھے, آغا خان دا تھرڈ, انہوں نے ایرسٹوکریٹک سوسائٹی یورپ کی ان سے ملاقاتیں کی. انہوں نے ایک ایسی دنیا کو دیکھا جہاں پہ جو طاقت تھی اس کو یورپ کے اندر ایکسرسائز کیا جاتا تھا تھرو انسٹیٹیوشنز, ڈپلومیسی, اسپیشلی فائنینس. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو مہاراج, نواب وغیرہ وزٹ کیا کرتے تھے وہ یورپ چھٹیاں منانے جاتے تھے, پیسے خرچ کرنے جاتے تھے, واپس آ جاتے تھے. آغا خان دا تھرڈ نے سیکھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ چلتا کیسا ہے. یہ جو ماڈرن ایلیٹس تھے اس زمانے کے یورپین ایلیٹس, وہ طاقت کو کیسے بلڈ کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انڈیویجولس کو کیسے آؤٹ لیو کر جاتے ہیں. اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انفلوئنس اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو کسی فوج, کسی آرمی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ایکسپیرینس تھا اس نے کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیا آغا خان کے تھرڈ کو. جب وہ انڈیا واپس آئے تو وہ صرف ایک امام نہیں تھے جنہوں نے اپنا ٹائٹل انہیریٹ کیا تھا, انہوں نے فیوچر کا رستہ دیکھ لیا تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر مسلمان جو ہیں انڈیا کے, وہ اگر یہ سمجھ جائیں کہ اس فیوچر کے اندر آپریٹ کیسے کرنا ہے تو پھر ان کے سکسیس کو فیوچر میں کوئی روک نہیں سکتا. جس انڈیا میں یورپین ٹرپ کے بعد آغا خان واپس آئے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا. مغل دنیا ختم, برٹش پاور فرملی اسٹیبلشڈ, الیکشنز, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, ریپرزنٹیشن, ماڈرن پولیٹکس کو انڈیا میں نافذ کیا جا رہا تھا. مسلم ایلیٹس جو تھیں وہ ابھی بھی ڈس ارے میں تھی. مسلمان اب رولر نہیں تھے, بادشاہ نہیں تھے. اب انہوں نے اپنا انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ کرنا تھا اس جمہور کے اندر جہاں پہ اب وہ مائنورٹی بن گئے تھے. 1906 جو لوگ پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں یہ سال سب کو یاد ہونا چاہیے. آغا خان دا تھرڈ نے جواب دینے کی کوشش کی. اس سال ایک ڈیلیگیشن گئی جس کو شملہ ڈیلیگیشن کہتے ہیں, جہاں پہ پرومیننٹ مسلم لیڈرز نے آغا خان کی قیادت میں وائس رائے آف انڈیا سے ملاقات کی. آرگو کیا کہ مسلمان جو ہیں انڈیا کے
وہ مائنورٹی میں ہے مگر پھر بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. پولیٹیکل سیف گارڈز ہونے چاہیے, ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ود ان دی ایوالونگ کانسٹیٹیوشنل سسٹم. اس میٹنگ کے بعد آغا خان III از اسٹیبلشڈ ایز ون آف دا موسٹ انفلوئنشل مسلم پولیٹیکل وائسز ان انڈیا. فائنلی اس کے بعد 1906 کے اندر ہی دسمبر میں آغا خان بیکمز دا فرسٹ پرماننٹ پریزیڈنٹ آف دی آل انڈیا مسلم لیگ. جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے بانی پریزیڈنٹ جو تھے وہ آغا خان تھے. ارلی 20th سینچری کے آتے آتے 20ویں صدی کے آتے آتے آغا خان III کو یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اب جو بڑے فیصلے ہیں اس کو اب کیا جائے گا انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر. اگلے کچھ ڈیکیڈز کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا کانسٹیٹیوشنل کانفرنسز کے اندر. انہوں نے جو مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کا جو پولیٹیکل سوال تھا اس کو اٹھایا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ جو یورپین لیڈرز تھے, یورپین بادشاہ اور یورپین ایلیٹ جو تھی, اس کے ساتھ انہوں نے اپنی ریلیشن شپس کو مضبوط کیا. ایک انٹرسٹنگ لمحہ جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, جس نے سیمنٹ کر دیا آغا خان کی ریپوٹیشن کو ایز این انٹرنیشنل فگر. حالانکہ وہ ایک مائنورٹی مسلم کمیونٹی کے امام تھے, بورن ان کلونیل انڈیا. اب ان کو لیگ آف نیشنز کا صدر پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. جن لوگوں کو لیگ آف نیشنز کے بارے میں نہیں پتا, یونائٹڈ نیشنز بنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. فرسٹ ورلڈ وار یعنی دا گریٹ وار کے بعد ایک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی جس کو لیگ آف نیشنز کہا کرتے تھے. لیگ آف نیشنز کے اندر دنیا کے اس وقت کے تمام ملک ہوا کرتے تھے. اس کا پریزیڈنٹ آغا خان کو بنا دیا گیا. جو ڈپلومیٹس تھے اس زمانے کے وہ ان کو اسٹیٹمنٹ سمجھا کرتے تھے. جو وائٹر پبلک تھی وہ فیسینیٹڈ تھی ان کے پیسے کے ساتھ, وہ فیسینیٹڈ تھی ان کے گلیمر کے ساتھ. ان کی خبریں اخباروں میں عام شائع ہوا کرتی تھی ویسٹ کے اندر. اس کے علاوہ گھوڑوں کی ریس کا ان کو شوق تھا اور یہ ایک میتھیکل اورا بنتا گیا ان کی پرسنالٹی کے آس پاس. جو نیوز پیپرز سے یورپ کے وہ ان کی ہر موومنٹ کو فالو کیا کرتے ہیں, جس طرح پاپاراٹزی آج سیلیبریٹیز کو کرتے ہیں. سوسائٹی کالمز لکھے جاتے تھے ان کے بارے میں. فوٹوگرافرز جو تھے اس زمانے میں وہ ان کی تصویروں کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ان کا نام اب ایرسٹوکریٹس, رائل سیلیبریٹیز, سم آف دا موسٹ انفلوئنشل لوگ جو تھے اس زمانے میں ان کے ساتھ لیا جاتا تھا. یورپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے بھی کہ کلونیل علاقوں کے اندر سے یہ جو پرانے بادشاہ تھے آیا کرتے تھے. انہوں نے پولیٹیشنز کو بھی دیکھا تھا جو ان کی کالونی سے آتے تھے. آغا خان III واز سمتھنگ انیوژل. مسلم امام جو کمفرٹیبلی موو کرتے ہیں دو دنیا کے بیچ میں, یعنی وہ ریپرزینٹ مذہب کو بھی کرتے تھے, وہ ریپرزینٹ پالیٹکس کو بھی کرتے تھے, ڈپلومیسی کو بھی کرتے تھے, ایک ایرسٹوکریٹ بھی تھے, سیلیبریٹی بھی تھے ایک بہت بڑی. یعنی یہ تمام چیزیں کانٹرڈکشنز ایک ہی شخص کے اندر موجود تھیں. ایک بات آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آغا خان III he became the most successful and respected race horse owners in Europe. انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے یورپ کے وہ گھوڑوں کی ریس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. تو جو آغا خان کے جو گھوڑے تھے وہ ریگولرلی یورپین کانٹیننٹ کے اندر ہونے والی بڑی بڑی ریسوں کو جیتا کرتے تھے اور ایلیٹ سپورٹنگ سرکلز کے اندر آغا خان کا نام بہت جلدی بہت فیمس ہو گیا. آغا خان کی جو مت ہے اس کو جو یہ جوبلیز تھیں ان کی, اس نے بہت زیادہ انفورس کیا. 1937 فالوورز جو تھے آغا خان کے, جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں, دے سیلیبریٹڈ ہز گولڈن جوبلی. آغا خان III کو تولا گیا سونے میں اور یہ جو خبر ہے ساری دنیا کے اندر پھیلی. اس کے بعد ان کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی جس میں ان کو ہیرو میں تولا گیا اور فائنلی 1954 کے اندر ان کی پلیٹینم جوبلی ہوئی اور انارمس کراؤڈز جمع ہوئے. نیوز پیپرز نے کور کیا, ان کو پلیٹینم کے اندر تولا گیا. یعنی اس دور تک آتے آتے آغا خان کی جو دولت تھی اٹ بیکیم اے سبجیکٹ آف فیسینیشن, اسپیکولیشن اور رومرز. اخباروں کے اندر ایسٹیمیٹ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ آغا خان کتنے پیسے والے ہیں. سوسائٹی کالمز کے اندر ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا. جو نمبرز تھے وہ میٹر نہیں کرتے تھے. آغا خان اب ایک سمبل بن گئے تھے. کل سرکلز کے اندر ایک لائن بولی جاتی تھی, ایز رچ ایز دی آغا خان. باہر جو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے ان کے لیے جو آغا خان کی سٹوری تھی ایک امیر شہزادے کی سٹوری تھی. مگر جو آغا خان کا فنومنا ہے جس کو آج ہم دیکھتے ہیں, یہ جو سٹوری ہے دولت کی, ریسوں کی, ایلیٹ لوگوں میں گھومنے کی, اگر صرف یہ ہوتی ہے تو اس طرح کے بہت سے لوگ تاریخ میں آئے ہیں ڈسپیئر ہو گئے ہیں. یہ جو آغا خان کا انسٹیٹیوشن ہے یہ ابھی تک مستحکم ہے کیونکہ اس کے سینٹر میں بہت ہی سادہ, بہت ہی عام, سمپل آئیڈیا ہے اور وہ آئیڈیا ہے دا لیونگ امام. دنیا کے جو میجورٹی مسلمز ہیں
جب وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ہسٹوریکل ریلیجیس اتھارٹیز کی طرف دیکھتے ہیں, کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں. اسماعیلیز یعنی آخانیز یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو لائن آف امامز ہے اٹ کنٹینیوڈ تھرو دا سینچریز ان ٹو دا پریزنٹ ڈے. یہ جو بلیف ہے اس نے لیڈرشپ کو شیپ کیا, ایجوکیشن اور کمیونٹی آرگنائزیشن کو شیپ کیا. وہ اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے اپنے امام کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے یہ جو اسماعیلی ریلیجیس لائف ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈیولپ ہوئی فرام دی موسٹ ساؤتھ ایشین مسلم کمیونٹیز. ہمارے ہاں جو کمیونٹی ہے وہ مسجد کے گرد بلڈ ہوتی ہے. جو آخانی کمیونٹی ہے, آخانی اسماعیلی کمیونٹی, یہ جماعت خانے کے گرد بنی ہوئی ہے. جماعت خانہ جو ہے وہ پارٹ پریئر سپیس ہے, پارٹ کمیونٹی سینٹر ہے, پارٹ انسٹیٹیوشنل ہب ہے. اوور جنریشنز اس کمیونٹی نے اسکولز بنائے, ویلفیئر آرگنائزیشنز بنائیں, ان کے پروفیشنل نیٹ ورکس بلڈ ہوئے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پورے انڈیا کے اندر پھیل گئے, ایسٹ افریقہ اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر آخان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اصل ٹیسٹ جو تھا اس کمیونٹی کا وہ ایکچولی مائگریشن تھی, کیونکہ جو فیملیز تھی آخانی کمیونٹی کی وہ مختلف بر اعظم میں پھیل گئیں, نئے ملک, نئی اکانومیز, نئی زبان. مگر ایجوکیشن جو ہے وہ سینٹرل رہی اس کمیونٹی کی. آج اگر آپ نمبرز کی طرف دیکھیں تو جو آخانی کمیونٹی ہے پوری دنیا کے اندر وہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی امنگسٹ آل مسلمس. فائنلی 1957 میں آخان پاسڈ اوے. بہت سارے آبزرورز کا خیال تھا کہ جو سکسیشن ہے بڑی سمپل ہے. ان کے ایک بیٹے تھے پرنس علی خان. پرنس علی خان انٹرنیشنلی فیمس بھی تھے. انہوں نے شادی کی ہالی ووڈ سپر سٹار ریٹا ہیورڈ سے. ان کے نام کو اگین گوسپ میگزینز, گوسپ کالمز کے اندر بہت زیادہ اچھالا جاتا تھا. علی خان جو تھے وہ لوگوں کے حساب سے نیچرل سکسیسر تھے اپنے والد آغا خان دا تھرڈ کے. مگر جو امامت ہے ڈز ناٹ آپریٹ لائک اے کنونشنل مونارکی. جو آغا خان ہوتے ہیں وہ اپنا سکسیسر خود چوز کرتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک وصیت ول لکھ کے دے جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ کے بعد اس ول کو کھولا جاتا ہے اور نئے امام کا اعلان کیا جاتا ہے. جب آغا خان دا تھرڈ کی وصیت ول کو کھولا گیا تو دا نیکسٹ آغا خان وڈ ناٹ بی ہز سن علی خان بلکہ ان کے گرینڈ سن کریم جو نیکسٹ آغا خان دا فورتھ بنے. یہ جو فیصلہ تھا اس نے بہت سارے آبزرورز کو شاک کر دیا. مگر اس فیصلے کے اندر جو منطق لاجک استعمال کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی, گلوبلائزیشن, نئی پولیٹیکل ریالٹیز ہیں. آغا خان جو تھرڈ بلیو کرتے تھے کہ ایک ینگ لیڈر زیادہ بہتر طور پہ تیار ہے ان کی کمیونٹی کو لیڈ کرنے کے لیے. فائنلی پرنس کریم آغا خان دا فورتھ انہیریٹڈ دا امامت ان 1957. اگلے کچھ ڈیکیڈز کے اندر جو آغا خان کا نام تھا اب وہ ایسوسیٹ زیادہ کیا جانا شروع ہو گیا یونیورسٹیز کے, ہاسپٹلس کے ساتھ, اسکولس کے ساتھ, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ, آرکیٹیکچرل پروگرامز کے ساتھ, کلچرل پریزرویشن انیشیٹیوز کے ساتھ. ون آف دا لارجسٹ پرائیویٹ ڈیولپمنٹ نیٹ ورکس ان دا ورلڈ. زیادہ تر پاکستانیز آغا خان اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے تھرو جانتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سرینا ہوٹلز کا جن کو پتہ ہے کہ آغا خان اور ان کی فاؤنڈیشن سرینا ہوٹلز چلاتی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہنزا اور ناردرن پاکستان کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ آغا خان اور ان کی فاؤنڈیشن کرتی ہے. بہت سے لوگ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کو سمجھتے ہیں, اس کو پہچانتے ہیں. بہت سے لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ تمام جو نیٹ ورک ہے, یہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں دے آر کنیکٹڈ ٹو دا سیم اسٹوری. ان کے پیچھے کہانی ایک ہی ہے. ٹریڈیشنلی جو آغا خان ان کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی جو بسٹو کی گئی تھی ان کے اوپر کوئین وکٹوریا کے زمانے کے اندر. اگر آپ اس کہانی کو دیکھیں تو ملک تبدیل ہو گیا, دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا, امپائرز ختم ہو گئی. کوئین وکٹوریا جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ساری دنیا کی مالک ہے وہ بھی ختم ہو گئی, لیگ آف نیشنز بھی ختم ہو گئی. مگر آغا خان اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے. آغا خان دا تھرڈ سے پہلے بھی آغا خان تھے, ان کے والد آغا خان دا سیکنڈ تھے, ان کے والد جو ہیں آغا خان دا فرسٹ تھے. یہ جو کہانی ہے یہ چل رہی تھی. مگر آغا خان دا تھرڈ وہ تھے جنہوں نے اس ٹائٹل کو ٹرانسفارم کر دیا انٹو اے گلوبل انسٹیٹیوشنز. ڈیکیڈز کے بعد پوری دنیا میں ان کے نام کو یاد رکھا جاتا ہے, ناٹ بیکاز کہ ان کو سونے میں تولا گیا یا ہیرو میں تولا گیا, اس لیے کہ جو انسٹیٹیوشن انہوں نے بنا دیا, جو وہ بنا کے گئے, وہ کیپیبل تھا سروائیونگ دا ماڈرن ورلڈ. آغا خان کی سٹوری فیسنیٹنگ ہے, آغا خان کی سٹوریز ہسٹوریکل ہے. آغا خان کی سٹوری یہ ہے کہ ایک قدیم انسٹیٹیوشن
اپنے آپ کو کیسے ری برانڈ کرتا ہے, کیسے ریلیونٹ رہتا ہے نئی دنیا کے اندر. آج کل جب ایجوکیشن, آج کل جب سوشل میڈیا ساری دنیا کو کنیکٹ کرتا ہے, یہ جو کمیونٹی ہے آخانیوں کی, یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ اپنے امام اور اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس ساری ٹرانسفارمیشن کے اندر آقا خان III کی لائف کو, ان کی جو اچیومنٹ تھی, اس کو سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج کے دن تک لاکھوں لوگ اس دنیا کے اندر, سسٹم کے اندر رہتے ہیں وچ ہی ہیلپڈ بلڈ. بہت شکریہ.